23 मार्च को OIC के लीडर्स आ रहे हैं। 21 मार्च से बाद सड़कें 22 मार्च से बंद होंगी। आप अपने फैसलों पे गौर करें। 4 दिन आप पहले कर लें या 4 दिन जो है वो आप बाद में कर लें। अदम एतमाद अपना मुंह देखें, ये मुंह और मैसूर की दाल। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात की। आप देखेंगे कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि 23 मार्च को 24 कर लें, 27 कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मासलत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। 23 मार्च का ऐलान PDM की जानिब से सामने आया था, लेकिन अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब अपोजिशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 23 मार्च की बजाय 24 या 27 मार्च को लॉन्ग मार्च कर लें। जो भी आपने इस्लामाबाद की तरफ आने का प्लान किया है, जो भी एहतजाज करना चाहते हैं, चूंकि OIC का समिट हो रहा है और इसके अलावा परेड भी होगी, तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी यहाँ पे होंगे और बैरून ममालिक से बहुत सारे वज़राए खारजा भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो इस्लामाबाद में हो। उन्होंने कहा सड़कें तो वैसे भी बंद होती हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा जाना जुना कुछ नहीं है, हमारा बिगड़ना कुछ नहीं है, हम भी यही हैं और अपोजिशन भी यही है। ना हम जाने वाले हैं और ना ये आने वाले हैं। अलबत्ता कोई गलती करेंगे तो वो जमहूरियत को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा तो वो अपोजिशन का नुकसान होगा। और वो ये भी वार्न कर रहे हैं कि अगर इस एहतजाज के दौरान, इस लॉन्ग मार्च के दौरान अपोजिशन ने किसी किस्म की शरारत करने की कोशिश की, अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश की, तो हम इनको हाथ में लेंगे, ये भी वार्न कर रहे हैं। तो अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो शेख रशीद साहब की बात कितनी मानती है, दरख्वास्त कितनी मानती है। दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन अयाज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, पिछले दिनों भी उनके दावे सामने आते रहे। उनका एक और भी दावा सामने आया है, वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली है, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि PDI के अरकान से बात हो गई है, किसको किस तरह से अकोमोडेट करना है, ये भी तमाम बातें तय पा गई हैं। अब मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं सामने कि शहबाज शरीफ साहब मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। इसमें कितनी सदाकत है और इस पर भी बात को आगे बढ़ाएंगे। और जो सदारती निज़ाम वाला शोशा चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया की भी जीनत बना हुआ है, स्क्रीन्स पर आ रहा है, इसमें क्या है, किसकी जानिब से सामने आया है, कहाँ से ये शोशा शुरू किया गया है, क्या ऐसा मुमकिन है क्या अगर पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर सके है तो सदारती निज़ाम डिलीवर कर सकेगा? शेख रशीद साहब ने इस बारे में कहा है कि काबीना में कोई बात नहीं हुई। अली मोहम्मद खान साहब, वो भी वज़ीर ममलकत हैं, वो भी कह रहे हैं काबीना में कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो इस्लामी सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज तक सही सदारती निज़ाम राइज नहीं हुआ है, आजमाया नहीं गया है, वो भी जमहूरी निज़ाम है, इसलिए उसको आजमाना चाहिए। और अगर हम वो निज़ाम आजमाते हैं तो ये पहली दफा होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए लोग आएंगे और सदारती निज़ाम होगा, तो फिर शायद डिलीवर करने में कामयाब हो। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम की वजह से पैसा बहुत आया है, पैसे की सियासत बहुत हुई है, पैसे से वोट खरीदे जाते हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं कर सके पार्लिमानी निज़ाम। सदारती निज़ाम के हवाले से वो ये प्ली लेते हैं कि जी वो डिक्टेटर्स थे जिन्होंने सदारती निज़ाम आजमाया, या वो डिक्टेटर्स थे जो सदारती निज़ाम के थ्रू आए थे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो पार्लिमानी निज़ाम में, जो कि जमहूरी निज़ाम है सदारती निज़ाम की तरह, तो उसमें जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है वो टोटल जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं उनसे कम वोट्स ले लेकर वो भी जीत जाता है और असम्बली का रुकन बन जाता है। अपनी तरफ से तो वो अच्छे लॉजिक्स दे रहे हैं, अच्छे मेरिट्स दे रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। डिबेट के लिए ओपन करते हैं जी फ्लोर को। हमारे साथ आज डॉक्टर उमेश कुमार साहब सीनियर रहनुमा PTI के ज्वाइन कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक साहब सीनियर रहनुमा MNA हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कादर मंदोखिल साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर रहनुमा MNA है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों के वक्त का। सबसे पहले अली परवेज़ मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च आपने करना है, वो मना नहीं कर रहे कि ना करें, लेकिन वो कह रहे हैं तारीख आगे पीछे कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेतला साहब, आपने आज प्रोग्राम में याद किया। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की डेट तब्दील करने का मामला है,
دیکھیں یہ تو 25 جنوری کو آپ جانتے ہیں سربراہی اجلاس پی ڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے. وہاں پہ یقیناً اگر کوئی OIC سمٹ یا کوئی اور معاملہ ہے جس کو کنسیڈریشن میں لینا چاہیے تو وہاں پہ یہ تھریڈ بیر ڈسکس ہو جائے گا, اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ایک متبادل ڈیٹ کے اوپر, اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی ڈیٹ کو تبدیل کیا جانا چاہیے تو اس فورم کے اوپر یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو میں تو آپ کے پروگرام میں کوئی حتمی اس کے اوپر چیز نہیں کہہ سکتا, پر جو میں گزارش کروں گا جو شیخ رشید صاحب مکمل ہے ویسے. جی میں بالکل تیاری پہ آتا ہوں. اس سے پہلے جو شیخ رشید صاحب نے جو وارننگ دی تھی میں اس کے اوپر بھی آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ پی ڈی ایم نے ایک دفعہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر اسلام آباد کے اوپر مارچ کیا تھا اور اس کے اندر کسی جگہ کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹا تھا. تو اگر ان کو لا اینڈ آرڈر کا اتنا ہی خیال ہے تو شیخ رشید صاحب کو وہ جو مقدمے انہوں نے کولڈ سٹوریج کے اندر رکھے ہوئے نا پی ٹی وی حملہ کیس کے اوپر, اور باقی جو انہوں نے ایس پی کو کسی کو گریبان سے پکڑ کے ٹانگنا تھا, جو لوگوں کی وہاں پہ ٹانگیں توڑنی تھی, اور وہ جو سارے معاملات تھے, اگر اس ملک کے اندر ان کو لا اینڈ آرڈر کی فکر ہے تو جائیں ان کیسوں کو منطقی انجام پہ پہنچائیں تاکہ کبھی کے لیے کبھی بھی کوئی اور آ کے اس چیز کی اس قسم کی غلطی نہ کر سکے. اب جہاں تک تیاری کا معاملہ ہے, دیکھیں وہاں پہ آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے, اور ابھی وہ اس کی جو اپنی تنظیم سازی کے معاملات بھی چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہر وقت بحال ہوتے ہیں. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی جھلک, کتنے بندے لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد؟ دیکھیں ابھی تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کو جو ٹارگٹس ابھی تک یہاں پہ کسی کو ایسا دیے نہیں گئے, پر ابھی تک جو پبلک کے ساتھ آپ کی رابطہ مہم ہے اس کو پارٹیز نے تیز کر دیا ہوا ہے. آپ کی یونین کاؤنسل لیولز کے اوپر سارے ممبران کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہ رابطے بحال ہو چکے ہیں. جس طرح سے ڈیٹ قریب آتی جائے گی اور ان پلانز کو فرم اپ کرنا پڑے گا تو اس کے مطابق انتظامات کمپلیٹ ہوتے جائیں گے. پر یہ بالکل اس چیز کے اوپر اپنی یہ تسلی رکھیں کہ جب پاک پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کے اوپر مارچ کرنا ہے تو ایک بھرپور شو وہاں پہ ان کے ساتھ ڈی چوک کے اوپر انشاءاللہ لگے گا. آپ لوگ ڈیٹس چینج کر لیں گے چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے لانگ مارچ کرتے ہیں. دیکھیں میں تو آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی اپوزیشن اکٹھی ہوگی, جوائنٹلی جدوجہد کرے گی تو اس کے ریزلٹ بہتر ہوں گے. تو ہمارے درمیان اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تھی تو ہمیں یقیناً اس کو دور کرنا چاہیے, رابطے اپوزیشن کے درمیان میں بہتر کرنے چاہیے, اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھی ان کو بھی ونس اینڈ فار آل ریزالو کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہاٹ کولڈ کے جب آپ ہاٹ کولڈ معاملات لے کے چلتے ہیں تو اس سے تحریک کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں نہ ہم جا رہے ہیں نہ آپ آ رہے ہیں. میرے خیال میں شیخ صاحب کے لیے تو ایک سیف جگہ ہے, وہ گیٹ نمبر 4 میں آسانی سے وہ چھپ سکتے ہیں اندر, لیکن عمران نیازی صاحب چھپ نہیں سکتے ہیں. اور اگر وہ پریشان نہیں ہے تو پھر یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں, اور یہ ہوتے کون ہیں ہمیں مشورہ دینے والے, فلاں تاریخ کو نہیں ہے اور فلاں تاریخ کا ہو. شیخ رشید کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلی مرتبہ جو حکومت میں پارٹی آئے گی ان کا کوئی وزیر داخلہ یا ترجمان نہ ہو فواد چودھری کی طرح. سوال یہ کہ جیسے میرے بھائی علی پرویز ملک صاحب نے کہا تو اگلی باری تو مندوخیل صاحب یا آپ کی ہے یا نون لیگ کی ہے, تو آپ شیخ صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیں گے؟ ہم تو چپڑاسی بھی نہیں رکھیں گے. جو عمران نیازی صاحب نہ بناتے اس کو بنا لیا ہے, تو ہم تو اس کو مخبر خاص کے طور پہ ضرور لیں گے تاکہ وہ ہمیں اطلاع پہنچاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. البتہ اس کے علاوہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی میں. سوال یہ ہے کہ جیسا علی پرویز ملک صاحب نے بتایا تھا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین کرنے والے, ہم اسمبلی کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں, اپوزیشن کی جماعتیں ساری اکٹھی ہے, اور اسمبلی کے باہر یقیناً ہمارے اپنے اپنے پلیٹ فارم ہیں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم کوئی پولیس افسر کو تھپڑ مارنے والے نہیں ہیں, ہم پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والے نہیں ہیں, ہم سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض لٹکانے والے نہیں ہیں, اور عدم اعتماد کی تحریک بھی اس وقت بھی زیر غور ہے. ممکن ہے جو مسلم لیگ نون کی دوست پہلے راضی نہیں ہو رہے تھے, اب شاید اس چیز پہ تھوڑی سی جو خبریں آ رہی شاید وہ اس چیز پہ اتفاق کر لے. تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ جو جمہوری کا ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تحریک عدم اعتماد لانگ مارچ سے پہلے آ سکتی ہے یا بعد میں آئے گی؟ کسی بھی وقت آ سکتی ہے, کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اور مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوست, پی ڈی ایم کے دوست اس پہ
راضی ہوں گے. پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے اس بات پہ کرے, اور پھر کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, عدم اعتماد تحریک ناکام ہو جائے گی, ہم پھر لا دیں گے, پھر لائیں گے. کوشش کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے آپ کے خلاف, سر تیار ہیں اس کے لیے؟ شاہد صاحب, مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. میں تو صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ جو نا وہ ملک سفر کر رہا ہے آپس کے جھگڑوں میں, آپس کی سیاست میں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک سفر کر رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں, اکنامیکل ایشوز ہیں, باؤنڈریز کے ایشوز ہیں, افغانستان کی طرف, انڈیا کی طرف. آپ دیکھیں یہ انٹرنل, جب تک ہمارے پاس اس قسم کے حالات انتشار والے رہیں گے تو دنیا ہم سے فائدہ لے گی. بالکل صحیح اب ہے. مجھے تو آج شیخ صاحب کی بھی آج پریس کانفرنس, دیکھو انٹیریئر منسٹر کو پتا ہونا چاہیے مارچ میں کوئی میرے خیال میں کوئی لانگ مارچ ہے ہی نہیں. مارچ کی تھیوری جو ہے یہ ایک ہفتہ پہلے اپوزیشن کے بیچ میں ختم ہو چکی ہے, اور ایک ہفتہ پہلے جو اپوزیشن کے بیچ میں جو ٹاکس شروع ہوئے ہیں اور وہ ٹاکس کافی مانا کہ آگے لیول پہ گئے ہیں. اور شیخ صاحب نے آج, ویسے تو بہت زیادہ شیخ صاحب نالجبل ہوتا ہے, مگر آج کہ پیپلز پارٹی آج آپ شیخ صاحب سے مایوس ہوئے ہیں؟ نہیں, میں تو دیکھو میرا اور اسٹائل ہے, میں تو اب مایوس کیا ہوئے ہیں, مگر آصف زرداری صاحب کی جو سیاست ہے نا, اس سیاست کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے مارچ کی ایک پی ڈی ایم کی ڈیٹ تھی اور اس نے مارچ کے بعد کی ڈیٹ نہیں دی, اس نے جو ڈیٹ دی وہ مارچ سے پہلے کی ڈیٹ دی. اور میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اس چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے, اور اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. اور وہ جو ڈیٹ آئی اور اس ڈیٹ سے, تو اب میں اب کھل کے اب باتیں تو نہیں کر سکتا, مگر میں نہیں, وہ انہوں نے کیوں کہ مارچ سے پہلے کی ڈیٹ دی, بتائیے نا ذرا جلدی سے. نہیں, آپ اس چیز کو چھوڑیں. میں اب دیکھیں, یہ میرا کام نہیں ہے اپوزیشن کا جواب اپوزیشن دے, مگر میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مارچ کے اندر کوئی لانگ مارچ وغیرہ نہیں ہے. اور یہ جو کہانیاں ان کی اپوزیشن کی جو کچھ چل رہی ہے یہ فیبرری کی چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اپوزیشن کا فکر چھوڑ کے ہمیں اپنی پرفارمنس کے اوپر صرف فوکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی, لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ماضی میں جب اس قسم کا ماحول ہوا, پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ایم این اے تھا پی ٹی آئی کا جو ٹوٹا تھا, وہ نثار نام تھا یا ناصر نام تھا, کرک سے جو تھا, اور کوئی نہیں ٹوٹا تھا جب نون لیگ نے ان کو توڑنے کی کوشش کی تھی. 4 ایم این ایز ٹوٹے تھے جی ڈاکٹر صاحب, کریکشن کر لیں, 4 ایم این ایز ٹوٹے تھے. گلزار خان صاحب بھی تھے, پھر وہ سماعت والی خاتون بھی تھیں. 22 ایم پی اے تھے. ابھی جب نون لیگ کا ایک ہوا کہ بھئی نون لیگ کے لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, تب بھی میں نے دیکھا کہ بہت, دیکھیں پارٹی سے اس طریقے سے ٹوٹ کے اور اس طریقے سے بغاوت جو نا وہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں, ہماری جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر فرق نہیں آتا, اور اس قسم کے ماحول جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی, تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں جو بھی چیز ہوگی تو یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے چھوٹا سا بریک لے لینے دیجیے ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ متبادل وزیراعظم کون ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد پر بھی بات ہو رہی ہے, اور جو صدارتی نظام کے حوالے سے سوشل اور مین سٹریم میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آج کے پروگرام میں. آج ہمیں ابھی جوائن کیا ہے حامد خان صاحب, سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں, کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں. بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے آئین میں گنجائش ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام کو رائج کر دیا جائے؟ جی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. ریفرینڈم کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ جو
آئینی ترمیم کے برعکس ہو، تو ریفرینڈم کو آئینی تبدیل کرنے کا یا آئین میں تبدیل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا۔ تو یہ جو حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے، کوئی آرڈیننس وغیرہ کے ذریعے بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ نظام کو تبدیل کر دیا جائے سر؟ بھائی یہ کون سا نیا نظام ہے؟ صدارتی نظام تو بار بار آزما چکے ہیں اس ملک میں۔ آدھا وقت جو تھا وہ صدارتی نظام تھا جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آدھا ملک توڑ دیا ہے۔ ابھی اور کون سا نظام انہوں نے صدارتی نظام آزمانا ہے؟ مشرقی پاکستان کو تو الگ کر دیا صدارتی نظام نے، اب باقی کسر رہ گئی، یہ دوسرے جو 4 صوبے رہ گئے ہیں ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ خان صاحب، حکومتی حلقوں میں تو بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے کہ صدارتی نظام کو آزمایا جانا چاہیے، نافذ کیا جانا چاہیے، وہ تو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے، اور فروغ نسیم صاحب اس بارے میں کافی مشہور بھی ہیں اور وہ کوئی پلی بھی لیتے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آئین میں ایسی گنجائش نکل آئے گی کہ ریفرینڈم کے تھرو صدارتی نظام کو نافذ کر دیا جائے۔ جی نہیں، کوئی رستہ نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی فہمی ہے یا وہ لوگ جنہوں نے نہ آئین پڑھا ہے نہ انہوں نے کوئی اور علم حاصل کیا ہے، وہ اس قسم کی فضول بحث کرتے ہیں۔ انہیں جب پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں تو بارہا آزمایا گیا تھا۔ 1958 میں صدارتی نظام لایا گیا تھا، 1962 کا آئین صدارتی نظام کو لے کے آیا تھا، جس کے نتیجے میں 1971 میں ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہی ساری موومنٹ تھی کہ نہیں، صدارتی نظام ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جو فاؤنڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بھی پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کر کے گئے تھے 1947 میں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ پھر ہم نے 11 سال صدارتی نظام ضیاء الحق کا آزمایا ہے، 9-10 سال آزمایا ہے مشرف کا، ابھی کون سی کسر رہ گئی ہے جو نیا نظام یہ کہتے ہیں ہم نے آزمانا ہے؟ اور ایک بات میں اور کر دوں، شاید ان کو یہ علم نہیں ہے، 2015 میں یہ ایک آئینی ترمیم لے کے آئے تھے جس کے مطابق فوجی عدالتیں بنائی گئی۔ اس کو ہم نے بار ایسوسی ایشن کی طرف سے چیلنج کیا تھا سارے سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے، جن میں ساری کمپلیٹ سپریم کورٹ نے وہ سنا تھا، کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ کچھ فیچر جو ہیں آئین کے وہ بنیادی نیچر کے ہیں جن کو پارلیمنٹ تک نہیں تبدیل کر سکتی امینڈمنٹ کے اختیار کے تحت، کیونکہ وہ اتنے بنیادی ہے جن کو ہم کہتے ہیں بیسک اسٹرکچر، بیسک فیچر سمجھتا ہے۔ اس پر ہم نے میجورٹی اوپینین 13 ججز کی اوپینین ہمارے حق میں آئی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں آئین کے کچھ بنیادی اسٹرکچر ہے، اور اس بنیادی اسٹرکچر اور بنیادی فیچر کا حصہ ہے پارلیمانی نظام، بالکل جس صحیح کو ہے۔ نہیں بدلا جا سکتا۔ تو اس کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے تھرو بدلا جا سکتا ہے بس، اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے؟ جی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے تھرو اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہی گئی، ایسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ نہیں، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے تحت تو بدلا جا سکتا ہے نا، جیسے 70s میں بدلا گیا تھا نظام۔ 70s میں نظام نہیں بدلا گیا تھا، وہ تو کنسنسس تھا ملک کا، کیونکہ ملک ٹوٹا تھا، انہیں پتا تھا ملک ٹوٹا تھا صدارتی نظام کی وجہ سے، اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ پارلیمانی نظام ملک میں بحال کیا جائے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو لانے کا، ایکچولی یہ ساری بحث ڈسٹریکشن کی ہے کہ جی جو اصل مسائل ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے، اور ایک فضول اور غیر ضروری قسم کی بحث میں لوگوں کو الجھایا جائے۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ خدارا اس ملک کے ساتھ مزید کوئی تجربہ نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کے وقت کا۔ علی پرویز ملک صاحب، ایاز صادق صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہماری عدم اعتماد کے حوالے سے تیاری مکمل ہے، تیاری آپ کی مکمل ہے۔ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں جو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ووٹ دیں گے آپ کے امیدوار کو؟ چلیں
اب جو آپ نو کانفیڈنس موشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس قسم کی انڈیکیشنز اور شواہد موجود ہیں کہ عمران خان صاحب ایک آزادانہ ماحول کے اندر اپنی میجورٹی نیشنل اسمبلی میں کھو چکے ہوئے ہیں. اس کی میں چند جو شواہد جن کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہے، یہ منی بجٹ جو بھی ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 172 کا وہ نمبر انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اس کے بعد عامر لیاقت صاحب اور ایم کیو ایم جو اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اس کا بھی آپ کو جانتے ہیں. تو ہمارے خیال سے یہ بات تو بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ ایک آزادانہ ماحول کے اندر عمران خان صاحب اپنی میجورٹی علی کھو گئے پرویز ہیں. ملک صاحب مسلسل اپوزیشن کو ناکامی ہوئی ہے، کوئی بھی بل آسانی سے حکومت پاس کرواتی رہی ہے. فائنانس بل بھی دیکھ لیجئے 168 نمبرز انہوں نے لیے. سر اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے تو آپ کو خام خواہ یہ بات ایڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. میں نے آزادانہ ماحول کے اندر کا ہے، تو اس لیے میں اپنے بھائی مندوخیل خان صاحب سے جو ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ہمیں بار بار اس چیز کو آزمانے کا موقع نہیں ملے گا. ہمیں یہ اس وقت کرنا ہے جب ہمارے پاس آئرن کلیڈ ایشورنسز موجود ہوں کہ ہم اس کو کامیاب کر لیں گے، کیونکہ اگر یہ تحریک کمزور ہوتی ہے تو اس سے حکومت کو فائدہ پہنچے گا. تو اس لیے جو میری نظر میں ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے، ایک تو جو اس کو ٹو پرونگ سٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک تو سڑکوں کے اوپر جو عوامی دباؤ بڑھانا ہے ہم نے تاکہ ان کی جو بے ساکیاں ہیں وہ ریئلائز کریں کہ عام آدمی ان سے کتنا تنگ ہو چکا ہے اور وہ پیچھے ہوں. ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور جس کے لیے یقیناً جو لانگ مارچ ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں اسی ایفرٹ کو ایک منطقی ایک اس کی صورت دینے کی ایک کوشش ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سینٹ کے اندر جہاں پہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مطابق ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ موجود ہیں، تو سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو پوزیشن کرنا چاہیے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ متبادل جو پرائم منسٹر ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں، آج نیشنل اسمبلی میں ابھی موجود بھی ہیں. ان کے پاس ایک سالڈ ٹریک ریکارڈ آف پرفارمنس کا جس کا انٹرنیشنلی لوگ مثالیں دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے اندر ان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، آپ جانتے ہیں ڈیفٹ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایک سالڈ آپشن کے طور پہ بالکل وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے. جی میرے امیدوار بالکل وہی ہوں گے جن کو میاں نواز شریف صاحب اس رول کے اوپر جو ذمہ داری لگاتے ہیں، اور وہ آج تک جو پارٹی کی صدارت جن کے پاس ہے یقیناً انہی کے پاس یہ ذمہ داری ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب، شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے امیدوار کے طور پر انٹرم پیریڈ کے لیے وزیر اعظم منظور ہے پیپلز پارٹی کو؟ میتلا صاحب میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہو. ایک خود ہی اپنی طرف سے خبر بنا کے پھر ہم سے منظوری لے رہے ہو. بھائی ہمیں کیا پتا، نہ ہمارے درمیان ڈسکس ہوا، نہ ہمیں کیا. یہ خبر میڈیا پہ چل رہی ہے مندوخیل صاحب. دیکھو اگر چل رہی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا نا، میں تو آپ کو سمپل یہ جواب دوں گا جو میرے پارٹی میرے قیادت فیصلہ کریں گے. میں کون ہوتا ہوں اس کو رد کرنے والا؟ تو اگر میری پارٹی یہ ایکسپٹ کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اچھا اب جو بات آپ نے کی ہے بلاول صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا. اگر سینٹ کے چیئرمین علی پرویز صاحب آپ بن جائے یا میں بن جاؤں یا میتلا صاحب بن جائے تو حکومت کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سینٹ کے چیئرمین سے فرق نہیں پڑتا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے، اسپیکر سے اور پرائم منسٹر سے فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب بھی متبادل امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، جیسے احسن اقبال صاحب نے بھی کل کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو دینے کی کوشش کر رہے تھے قریشی صاحب اسمبلی میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں، مگر ایسے ممکن نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک ہی پرائم منسٹر ہے جس کا نام ہے عمران خان. عمران خان صاحب اس وقت مضبوط ہیں. آپ نے ابھی دیکھا 168 بندے جو ہے وہ موجود تھے، اور 8 بندے 2-3 آؤٹ آف کنٹری تھے اور 3-4 کووڈ میں تھے. کوئی غیر حاضر نہیں تھا. دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولتا، اس وقت کی پوزیشن یہ ہے. ابھی اس منی بل کے بعد اپوزیشن ضرور تھوڑی بہت انٹرنلی جو ہے وہ متحد ہوئی ہے. آپس میں ان کے انٹرنل ٹاکس ضرور شروع ہوئے ہیں کہ 27 فروری کو جو ہے کہ آیا جو پیپلز پارٹی نے جو اناؤنس کیا ہے کیا پی ڈی ایم کا وہ پی ڈی ایم کی ڈیٹ ہو جائے یا اس سے پہلے عدم اعتماد. ان کا ڈیسیژن جو ہے یہ آپس میں ضرور ان کے انٹرنل ٹاکس چل رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. مگر میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایسے کوئی حالات ہیں جس کی وجہ سے ماضی میں بھی ایک بہت اسپائک کریٹ ہوئی
PDM کی اپوزیشن کی ملاقاتیں ہوئی مگر پھر ان کی ہوا نکل گئی تھی. تو ابھی یہ ہفتہ جو ہے میرے خیال میں ان کے انٹرنل ڈسکشن کا بالکل ٹھیک اہم ہے. نہیں، آپ کے خیال ہفتہ میں ہے. اگر کوئی ایسی نوبت آئی تو پی ٹی آئی میں امیدوار کون ہوگا وزارت عظمیٰ کے لیے؟ قریشی صاحب ہوں گے یا اسد عمر ہوں گے؟ کوئی PTI میں امیدوار نہیں ہوگا. PTI کا عمران خان ہی ہوگا. آپ کو لگتا ہے ویسے شہباز شریف صاحب کے نام پہ کنسنسس ہو جائے گا؟ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے اس کے اندر جو باتیں چل رہی ہے وہ متفق ہے اپوزیشن آپس میں. اس میں دو نام ہیں ٹاپ پہ جو اپوزیشن لے کے آ رہی ہے. ایک آ رہا ہے شہباز شریف کا، دوسرا آ رہا ہے بلاول صاحب کا، اور بالکل تیسرا صحیح. جو ہے وہ تیسرا نام جو ہے وہ مریم نواز صاحب جو ہے ہم طرف سے ہوگا میرے خیال میں شاہد خان عباسی کا. بالکل ٹھیک ہے. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ویسے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ڈومیش کمار صاحب، علی پرویز ملک صاحب، قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدارتی نظام پر بحث کو آگے بڑھائیں گے. علی پرویز ملک صاحب، صدارتی نظام آ رہا ہے چونکہ پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. صدارتی نظام کی بات اس طرح سے ہے کہ اس کی آئینی پوزیشن تو آپ کو حامد خان صاحب نے بتا دی کہ آئینی ترمیم کریں گے تو یہ سسٹم بدلا جا سکتا ہے، پر جو اس کے پیچھے پارلیمانی سسٹم سسٹم بھی نہیں بدلا جا سکتا. سر اچھا چلیں، نہیں بدلا جا رہا نا تو آئینی پوزیشن تو یہی ہے. اب جو منطق پارلیمانی نظام کے پیچھے ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ آئین بنایا تھا ان کی سوچ یہ تھی کہ کسی بھی ایک صوبے کی میجورٹی جہاں پہ موجود ہو، جس طرح پنجاب ہے، وہ آپ مسلط چھوٹے صوبوں کے اوپر نہ کر سکیں. اسی لیے بائی کیمرل سسٹم بنا تھا، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس، اور اپر ہاؤس کے اندر یہ اشور کیا گیا تھا کہ سب صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوگی تاکہ آپ کسی چھوٹے صوبے کے رائٹس جو ہیں وہ سرپ کر کے بڑے صوبے نہ لے سکیں. تو ہمیں اس چیز کو کہاں سے کیمپین چلائی جا رہی ہے، کیوں چلائی دیکھیں جا رہی ہے؟ یہ جن کی خواہش ہے، میرے خیال سے بہت اچھا ہوتا کہ اگر احسن اقبال صاحب کی اور باقی کی اپوزیشن جماعتوں کی جو ریکویزیشن تھی کہ آئیں اس معاملے کے اوپر بحث کریں اور ساری پارٹیاں جو ہیں اپنی پوزیشن آ کے کلیئر کریں. کیا اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی اس چیز کے اوپر بحث کروا لیتی اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ پی ٹی آئی بھی اس صدارتی نظام کی خواہش مند نہیں ہے، کیونکہ نہیں اگر علی وہ محمد خواہش خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی صدارتی نظام کو صحیح طریقے سے آزمایا ہی نہیں گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلی دفعہ آزمایا جائے گا لوگ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئیں گے. دیکھیں یہ خام خیالی ہے ان کی. آپ کو حامد خان صاحب نے بالکل صحیح مثالیں دی. پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یا جو آپ کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایک شخص کے اندر موجود ہوتی ہے. تو آپ کے جو یہاں پہ آمریت کے دور گزرے ہیں مشرف صاحب کا، وہ کس طرح سے مختلف تھا صدارتی نظام سے؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی کابینہ نہیں بنائی تھی؟ کیا انہوں نے ہر قسم کے اختیارات کا استعمال نہیں کیا تھا؟ پر ہمیں جو وفاق کا انٹرسٹ ہے وہ اسی چیز کے اندر ہے کہ بائی کیمرل میں ختم کروں، میں صرف یہ بات کروں، پلیز اپریشیٹ کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک بائی کیمرل پارلیمانی نظام کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی چھوٹا صوبہ جو ہے وہ محرومی کا شکار نہ ہو. تو اسی لیے اسی سسٹم کو آگے لے کے چلیں، اس کی کمزوریوں کو بالکل اس کی کمزوریوں کو دور کریں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. قادر مندوخیل صاحب، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اور کیا نظام فیل ہو گیا ہے یا حکومت فیل ہوئی ہے؟ ویسے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا یہ اشتہارات چلا رہا ہے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک نظام آلریڈی جمہوری نظام موجود ہے، اس نظام کو لپیٹنے کے لیے جو سازش ہو رہی ہے، ایسے سازشی عناصر چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. صدارتی نظام کیا چیز ہے؟ یعنی آپ پارلیمنٹ کو ختم کر کے جو پبلک کے نمائندے ہیں وہ ختم کر کے اور ایک آدمی کو آپ اختیارات دے دیں گے تو اس آدمی اور ڈکٹیٹر میں کیا فرق رہے گا؟ ہم نے ماضی میں بڑے آزمائے، ہر ڈکٹیٹر نے اپنے آپ کو صدر بنوا کے اور وردی پہن کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی ہے. تو ایز اے جمہوری کارکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے ٹی وی چینل کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، مگر کون درج کرے گا؟ کیونکہ خود ہی چلا رہے حکومت، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کی پارٹی خود ہی چلوا رہا ہے،
خود ہی ان کے وزیر اس کے آبزرو کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ خام خیالی یہ سمجھ جائیں گے. میں کہوں گا جس دن یہ حرکت ہو گئی ہے اس دن پورا پاکستان اسلام آباد میں بغیر کسی کال کے ہوگا. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح یہ جمہوریت کو لپیٹ کے اور اس طرح جو ایک سازش کے ذریعے کریں گے. یہ اپنی ان ساری چیزوں کے باوجود اس حکومت کو چلا نہیں پا رہے، تو یہ ون مین شو کر کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی ان کو. تو وہ بھی تو پارلیمانی نظام ہے، وہ بھی معذرت کے ساتھ وہ بھی تو جمہوری نظام ہے نا، صدارتی نظام بھی. کس نے آپ کو بولا جمہوری نظام ہے؟ جمہوریت اسی کو کہتا ہے جس میں پارلیمنٹ ہوتا ہے. جمہوریت اسی کو نہیں کہتا ہے جس میں مندوخیل صاحب، امریکہ میں جمہوریت ہے، وہاں پہ صدارتی پریزیڈنشل سسٹم ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو وہ جمہوری نظام ہے. میں ایک چیز بتاؤں گا، ایک شخص کا اور ہر حلقے سے نمائندے آنا اس میں زمینی کیا. آپ بظاہر تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈکٹیٹر سے کیا کم ہوتا ہے؟ ون مین شو آپ کرا کہ یہ کوئی ڈکٹیٹر سے کم ہوتا ہے؟ ہر آدمی اگر ڈاکٹر رمیش کمار ہے یا علی پرویز ملک صاحب ہے یا میں ہوں یا 342 کی اسمبلی ہے، پورے پاکستان کی نمائندگی کہہ رہے ہیں پارلیمانی نظام کی وجہ سے پیسہ آیا ہے سیاست میں، ووٹ کم بھی پڑتے ہیں پھر بھی وہ الیکٹ ہو جاتا ہے. وفاق کو مت کمزور کریں، وفاق کو مت کمزور کریں. آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ اس نظام کو انہی غیر جمہوری قوتوں نے اسی صدارتی شروانی پہن کے اس کو چلانے کی کوشش کی ہے، جو کہ اوپر سے شروانی اندر سے جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، میں نے پریزیڈنشل فارم کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، ایگزامن کیا ہے. جو ملک اپنی جمہوری نظام سے پیچھے چلے گئے ہیں اس کا واحد حل پریزیڈنشل نظام تھا، جس کے ذریعے وہ اپنی ترقی کے اوپر آگے واپس نکل آئے ہیں. اور اس میں بہت سارے ملکوں کی لسٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. پہلی چیز، صدارتی نظام بھی صاحب کو جواب مل گیا. ماضی میں صدارتی نظام جو تھا وہ جمہوری طریقے سے نہیں آیا تھا، مگر اب یہ صدارتی نظام جو ہے یا سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو یا سوٹ کرتا ہے میاں صاحب کو. باقی دیکھیں کہ کیونکہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، فیڈریشن کا یہاں پہ ایشو ضرور آئے گا کہ کبھی بھی کوئی بلوچ، کبھی بھی کوئی سندھی، کبھی بھی کوئی پشتو اگر چاہے گا کہ میں آ کے صدارتی نظام میں کینڈیڈیٹ بنوں، وہ بہت مشکل ہوگا کہ پنجاب اس کو اس طریقے سے سپورٹ کرے. یہ ایک ایشو آئے گا، مگر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر غور سے ضرور سوچنا چاہیے کہ ملک کو کیسے آگے ترقی کی طرف لے کر جایا تو آپ صدارتی نظام کے حق میں ہیں؟ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام اس ملک کو کرائسس سے نکال سکتا ہے. ایک چیز. دوسرا، آپ نے جو کہا راجہ پرویز اشرف کا، تو راجہ پرویز اشرف کا پیپلز پارٹی کے حلقے میں کوئی نام پارلیمنٹ کو ختم کیا جائے، پارلیمنٹ کو ختم کیا جائے، وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے. آپ یہی چاہ رہے ہو؟ نہیں. آپ دیکھیں، آپ صدارتی نظام کے اوپر یہی چاہ رہے ہیں نا، پھر صدارتی نظام تو یہ اگلا نظام لپیٹا جائے گا تو پھر دوسرا صدارتی نظام میتلا صاحب یہ بڑا خطرناک ڈائریکشن ہے جس کے اوپر ہم آگے لے کے جائیں. موجودہ سیٹ اپ کو تو ختم کرنا پڑے گا، اسمبلی کو توڑنا پڑے گا، وزیر اعظم کو اٹھانا پڑے گا، تب جا کے ہوگا. اس طریقے سے میں نہیں لڑ سکتا. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آخری کمنٹ کر لیں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب علی پرویز ملک صاحب کو 10 سیکنڈ کا نظام کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹی اگر بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ، ایک بلیک میلنگ کی سیاست ختم ہونی چاہیے، ایک کنسنسس کے ساتھ ملک کے اندر اگر کوئی یونٹی یا ایک پاور آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، مگر ساری پولیٹیکل پارٹی کے کنسنسس کے ساتھ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. علی پرویز ملک صاحب 10 سیکنڈ سے سر فرمائیے. میتلا صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب گفتگو کرنے ہیں نا، یہ نہایت ہی خطرناک گفتگو ہے. یہ یاد رکھیے گا، پاکستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، ہمیں وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت کی جس سے چھوٹے صوبوں کے اندر احساس محرومی بڑھا، آپ پہلے ہی بلوچستان میں صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے ہی فاٹا کے اندر صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ملک کی وفاق کو نقصان پہنچے گا. پلیز کوئی ایسی بحث کا مت آغاز کریں جس سے آپ کی سالمیت کو نقصان پہنچے. میں یہاں پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو شہباز شریف صاحب بھی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب صدارتی نظام چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں فائدہ اس میں دو پارٹیوں کو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک خان صاحب کو، ٹھیک ہے، کیونکہ پاپولر لیڈر ہے. دوسرا پی ایم ایل این کو. پارٹیاں میٹر نہیں کرتی، اس وقت ریاست میٹر کرتی ہے. راجہ پرویز اشرف کا نام پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ڈسکس نہیں ہوا ہے.
बिलावल साहब का हुआ है और खुर्शीद शाह का हुआ है, दो नाम बिल्कुल ठीक हो गया। मेतला डॉक्टर रमेश साहब, कुमार साहब, अली पाकिस्तान परवेज पहले मलिक है साहब और पार्टियां कादिर बाद में है। मंदोखेल साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।